औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामीन कराम, मैं सैयदा रुबाब ज़हरा ज़ैदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 14 मासूमीन एजुकेशन सिस्टम की जानिब से प्रोग्राम पेश कर रही हूँ जिसका नाम है असर हाजिर और वालिदैन की जिम्मेदारियाँ। आज हमारे प्रोग्राम की तीसरी नशिस्त है और जैसे कि हम गुज़िश्ता 2 नशिस्तों में बात कर चुके थे ग़ैबत इमाम ज़माना में वालिदैन की ज़िम्मेदारियाँ, हम इस डिस्कशन को ख़्वाहर ख़ानम सैयदा फ़ाइज़ा अली ज़ैदी साहिबा के साथ डिस्कस कर रहे हैं और उनके सामने हमने पिछली 2 नशिस्तों में भी सवालात रखे थे। अब उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे और हमारे जो और सवालात हैं मैं उनसे पूछूंगी और मैं ख़ानम को अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। ख़्वाहर कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ख़्वाहर मेरा आपसे सवाल है कि आइम्मा की फ़रहमीन की रोशनी में दोस्ती की इस्लाम में अहमियत क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ख़्वाहर अज़ीज़, किसी हद तक मैंने गुज़िश्ता नशिस्त में बयान किया कि इस्लाम दोस्ती को कितनी इम्पोर्टेंस देता है और दोस्त बनाने के हवाले से जो मासूमीन के रिवायात हमने हदिया की कि दोस्त बनाने से पहले उसको परखा जाए, उसको आज़माया जाए, जैसे कि मासूम फरमा रहे हैं कि दोस्त बनाने से पहले उसकी आज़माइश करो और उसके तरीक़े भी हमने बयान किए कि क्या चीज़ें एक दोस्त में देखी जाएँ। लेकिन आज मैं एक और हदीस पैगंबर को मैं हदिया करना चाहती हूँ, जैसे कि आपने सवाल किया कि मासूमीन की क्या अहादीस और रिवायात हमें मिलती हैं। तो एक शख्स पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, बेहतरीन दोस्त कौन होता है, कैसा होता है? तो देखिए, हमारी जानें कुर्बान हो जाएँ सरकार दो आलम पर मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर कि कौन-सा ज़िंदगी का ऐसा अल्लाहुम्मा सल्लि गोशा है, अला मुहम्मद। कौन-सा ज़िंदगी का ऐसा गोशा है कि जिसके बारे में हमें रहनुमाई अहले बैत के दर से ना मिलती हो। अगर हमें आगाही नहीं है ना, तो हम लाइल्म हैं। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा ज़िंदगी का ऐसा गोशा या कोई ऐसा किनारा है कि जिसके बारे में अहले बैत ने हमें ना गाइड किया हो। जैसे कि पैगंबर से जब बेशक, पूछा ना बेशक। कि सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है, तो आपने फरमाया कि सबसे बेहतरीन दोस्त वो है कि जब तुम खुदा को याद करो तो वो तुम्हारी उसमें मदद करे। कितनी हसीन बात है, कितनी खूबसूरत बात है। अब मैं इसको थोड़ा-सा बाद बेशक, में सुभान एक्सप्लेन अल्लाह। करूँगी, पहले मैं हदीस को मुकम्मल कर दूँ कि पैगंबर फरमा रहे हैं कि जब तुम खुदा को याद करो, तो वो तुम्हारी मदद करने वाला हो खुदा की याद में, और जब तुम खुदा को भूल जाओ, तो तुम्हें वो खुदा की याद दिलाने वाला हो। सुभान अल्लाह। जबकि आप एग्री करेंगी, आपके भी फ्रेंड्स होंगे, मेरे भी फ्रेंड्स रहे हैं और हमारे बच्चों के भी दोस्त होते हैं। हम अच्छा फ्रेंड किसको कंसिडर करते हैं? हमारी नज़र में अच्छा दोस्त वो होता है जो सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग होता है। जी, ऐसा है बिल्कुल। कि नहीं है? जिसकी बिल्कुल सोहबत ऐसे ही। में, जिसके साथ हम बैठें तो हमें बोरियत ना हो, जो बड़ी बड़ी मज़े-मज़े की बातें करने वाला हो। जो अगर मैं इसको यूँ कहूँ तो गलत नहीं होगा, समझाने की गरज से कह रही हूँ, ऐसा नहीं कि हँसने बोलने वाले लोग अच्छे नहीं होते। इस्लाम हँसी-मज़ाक की हमें न सिर्फ़ एक इजाज़त देता है, बल्कि ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगियों में सिर्फ़ संजीदा तरीके से ज़िंदगी नहीं गुज़ारनी चाहिए, बोरियत के साथ ज़िंदगी गुज़ारने का कोई कहीं इस्लाम में कॉन्सेप्ट नहीं है। पैगंबर भी तबस्सुम फरमाते थे। मौलाए कायनात ने बेशक, भी बिल्कुल। सलमान फारसी के साथ, असहाब के साथ मज़ाक किया है और मज़ाक, जी, मज़ाक ही अच्छी करते हैं। अच्छी तरह एक अच्छे अंदाज़ से गुफ्तगू होना, दोस्ती के साथ, दोस्तों के दरमियान कोई इसमें ममानियत नहीं है। लेकिन लहव लअब, फ़ुज़ूलियात और ऐसी बातों के साथ कि जिसमें आपकी दीन और ईमान भी मुतासिर हो, आपका वक़्त भी ज़ाया हो, बल्कि इसके साथ-साथ खुदा ना करे अगर दोस्त इस तरह की आदत और अतवार रखता है कि आपको वो खुदा ही से दूर कर दे, वक़्त का जी, ज़िया करने वाला, ऐसी बातें करने वाला, ऐसे काम अंजाम देने वाला कि जो ज़िंदगी को ज़ाया करने के मुतरादिफ हो, वक़्त को ज़ाया करने के मुतरादिफ हो, ऐसे दोस्त अच्छे नहीं होते। हँसी-मज़ाक करना अच्छी बात है, मज़ाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। मज़ाक करना अच्छी बात है, उड़ाना अच्छी बात नहीं है। लिहाज़ा पैगंबर जो बयान फरमा रहे हैं ना, उससे मुराद ये है कि अगर तुम अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने लगो भी, तो वो तुम्हें रोक दे। तुम्हें गाइड हुँ। करके, तुम्हें लिमिट्स याद करा दे। ज़ाहिर है कि हम में से कोई भी मासूम अनिल ख़ता तो नहीं है। जैसे कि हदीस मासूम है कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। इससे मुराद बेशक। क्या है?
اس سے مراد یہی ہے نا کہ اگر آپ کا دوست بے دین ہوگا، آپ کے دوست میں وہ، اگر ہم پچھلی نشست کی تمام ان چیزوں کو ریوائنڈ کریں، ریکال کریں کہ حیا نہیں ہوگی اس میں، گناہ کھلے عام کرتا ہوگا، جھوٹ بولتا ہوگا، تو پھر اس کی دوستی اور اس کی صحبت میں کیا ہوگا؟ کیا ہمیں خدا کی یاد آئے گی؟ نہیں آ سکتی. ممکن بلکہ نہیں ہے جی. جو ممکن نہیں ہے، اگر ہم خدا کی یاد رکھنے والے خود ہیں بھی تو کیا ہوگا کہ چونکہ وہ اس ان کا سارے اثر ہوگا جی. ہلکا لیتا ہوگا، وہ ہلکا لیتا ہوگا، یعنی وہ جھوٹ کو نارمل سمجھ رہا ہے، وہ مذاق اڑانے کو نارمل سمجھ رہا ہے، نماز کا وقت، جیسے چھٹے امام کی حدیث میں نے ہدیہ کی تھی، نماز اول وقت پڑھنے والا نہیں ہے، وقت کو ضائع کرنے والا ہے. تو یہ ہوگا کہ آپ کو یاد آ بھی رہا ہے، آپ چاہ بھی رہے ہیں کہ اٹھ کے جائیں، لیکن وہ کہے گا ارے یار ابھی تو وقت ہوا ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے نا قضا ہونے میں، ابھی بیٹھو، ابھی اتنی مزے مزے کی باتیں چل رہی ہیں تو پڑھ لینا. لہٰذا ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ پھر وہ صحبت آپ پر اثر کرتے کرتے آپ کو وہاں لا کے کھڑا کر دیتی ہے کہ آپ کی نگاہ میں بھی وہ اہمیت واجبات کی، عبادات کی کم ہوتی چلی جاتی ہے. اس لیے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ دوست وہ ہے جو تمہیں خدا کی، جب تمہیں یاد آئے تو مدد کرے، اور جب تم بھول جاؤ تب بھی وہ بلکہ تمہیں یاد خدا دلانے والا ہو. اسی طرح اب اگر کوئی یہ کہے کہ کیا اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے دوستی، مثلا ہمیں لگتا ہے کہ حدیث کی روشنی میں شاید نماز کا جیسے سب سے پہلے سوال ہوگا، تو ممکن ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، انہی کی امپورٹنس ہے، انہی کا سوال ہوگا. جب میں نے یہ حدیث پیغمبر پڑھی تو میرا جی چاہا کہ میں یہ بھی بیان کر دوں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جب بھی پروردگار کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے، دیکھیے کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جب بھی پروردگار کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک اچھا وزیر مقرر فرما دیتا ہے. وزیر سے مراد یہاں دوست ہے، اینی بڈی، یعنی ضروری نہیں کہ آپ کا ہم عمر ہی آپ کو ملے گا. کوئی بھی ایسا ساتھی، وہ آپ کی بہن ہو سکتی ہے، آپ کی والدہ ہو سکتی ہیں، آپ کے چچا ہو سکتے ہیں، آپ کے ماموں ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. کوئی بھی ایسا ساتھی کہ آپ کی اس سے گفتگو، آپ کی اس سے انسیت ہو جائے گی، آپ اس کے ساتھ، آپ کو اللہ اس سے کنیکٹ کر دے گا کہ وہ آپ کی رہنمائی کرنے لگ جائے، وہ آپ گائیڈ کرنے والا بنا دے گا، تاکہ اللہ چاہ رہا ہے کہ یہ ٹریک سے ہٹ رہا ہے نا، تو اب اس کو ایک ایسا وزیر، ایسا دوست دے دو. دوست کی صورت میں نے کہا کوئی بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس کو ایک ایسا وزیر دے دے گا جو اس کو گائیڈ کرے گا. وہ ٹریک سے آپ ہٹنے بھی لگیں گے تو وہ آپ کو کہے گا کہ یار یہ آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کو کریکٹ کر لیں. مثلا وہ دیکھے گا کہ خدا سے محبت کی بہترین مثال ہے، بہترین مثال ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم گناہ گاروں میں شامل ہوں، ہماری آخرت برباد ہو. مثلا آپ کی دوستی کیسے شخص سے کروا دے گا، آپ کے ہم نشینی، آپ کا ساتھ ایسے جاب پہ ہوں، گھر میں ہوں، کہیں اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ہوں، کہ آپ مثلا آپ لوگ ساتھ بیٹھتے تھے اور دوست نمازی تھا اور اس نے نوٹس کیا کہ آپ نماز کو اہمیت نہیں دیتے، تو اس نے وہ چاہے گا، وہ کہہ دے گا کہ آئے ہم مل کے نماز پہلے پڑھ لیں، پھر اس کے بعد ایک اسٹڈیز کنٹینیو کر لیتے ہیں، یا یہ گفتگو ہم بعد میں کر لیں، پہلے نماز کا وقت ہو گیا، ہم پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں. روزہ نہیں رکھتے تھے مثلا، تو ایسا آپ کو وزیر، ایسا دوست میں دے دے گا جو روزے دار ہوگا، جو خدا کا خوف رکھنے والا ہوگا، جس سے کیا ہوگا کہ جو واجبات کی اہمیت ہے، جو خدا کی عبادت کی اہمیت ہے، وہ پھر آپ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یہ بھی کر رہے ہیں تو پھر جی چاہتا ہے کہ پھر میں بھی ایسا کرنے لگوں. تو یہ بھی خدا کا لطف ہے، اس کی مہربانی ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں، اور فرمایا کہ اگر وہ بھولا ہوا ہوگا نا تو یہ وزیر اسے یاد دلا دے گا کہ خدا کی یاد میں اس کے ساتھ، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ تعاون کرے گا. یعنی خدا ہمیں کبھی بھی ہمارے حال پہ نہیں چھوڑتا، وہ ہمیں آدم آخر ہماری رہنمائی کا سامان عطا کرتا ہے. یہ ہم ہیں جو غافل. اب اگر پھر بھی کوئی جانتے بوجھتے کسی گناہگار دوست کا اور ہم نشینی کا انتخاب کرے تو یقیناً وہ خود ذمہ دار ہے. جیسے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن کسی بھی بندے کو اس وقت تک آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا جب تک اس سے یہ 4 سوال نہ کر لیے جائیں. یہ میں اس لیے حدیث ہدیہ کر رہی ہوں آخر میں خوار عزیز کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سو واٹ، دوستی سے کیا ہوتا ہے، دوستی کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے جس کا ہم سے سوال ہوگا، اگر دوست کوئی ایسا ویسا بھی ہو تو چلتا ہے، تو کیا ہوا. میں نے ابھی گزشتہ نشست میں بھی کہا کہ دیکھیے کہ برے دوست کے اثرات سے زندگی کے کہاں تک نقصانات آ رہے ہیں، پیدا ہو سکتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں سوسائٹی میں، معاشرے میں. لہٰذا اس کو ہلکا اس لیے نہ لیجئے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. مولا کائنات فرماتے کہ کسی کو اگر پہچاننا ہے تو اس کے دوستوں سے پہچانو، دیکھو کہ اس کی صحبت کیسی ہے، جیسے دوست ہوں گے ویسے آپ کی سوچ ہوگی. اسی لیے پیغمبر فرما رہے ہیں 4 سوال جب تک نہیں کر لیے جائیں گے محشر میں، ہمیں آگے بڑھنے ہی نہیں دیا جائے گا. پہلا سوال خداوند متعال کرے گا کہ اپنی عمر کو کہاں صرف کیا. دوسرا سوال یہ کرے گا کہ اپنی جوانی کو کیسے بسر کیا. جوانی از ایکولز ٹو دوستی.
کیونکہ نارملی لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کی جوانی جو ہے اس زمانے میں اس دور میں وہ دوستی ہی کی نظر ہوتی ہے. نوجوان کا طبقہ جو ہے نوجوان طبقہ زیادہ وقت نہ ماں باپ کے ساتھ گزارنا پسند کرتا ہے نہ بہن بھائیوں کے ساتھ, بلکہ زیادہ تر وقت نوجوان کا دوستوں میں گزرتا ہے, چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں. لہٰذا یہ ایک ایک لمحے کا ہم سے حساب لیا جائے گا, ایک ایک لمحے کے. اگر میں ایک چیز آپ ایڈ کروں گی کہ اگر والدین جیسے بچوں کی تربیت کریں اور آپ کی جو بڑی اولاد ہے بڑا بچہ ہے, ظاہر ہے کہ اگر اسی کی تربیت صحیح نہیں ہوگی یا وہ صحیح روش پہ نہیں چلے گا تو اس کے اثرات اس کے جو گزشتہ آگے بہن بھائی ہیں چھوٹے بہن بھائی ان پر بھی پڑیں گے, تو ایک پورا گھرانہ اس طرح تشکیل پاتا ہے. بالکل بالکل. اور یہ اس کو ہلکا اس لیے نہ لیجیے, اب یہ بھی نہ کوئی سمجھے کہ ساری ذمہ داری والدین کے کاندھوں سے ہٹ گئی دوستوں پہ عائد ہو گئی, ایسا ہرگز نہیں ہے. ایک انسان جو زندگی گزار رہا ہے نا پورا معاشرہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے, ماں باپ, معاشرہ یعنی دوست, اور اس کے جو آپ کا استاد ہے, استاد, والدین اور معاشرہ یعنی ماں باپ, دوست اور استاد, تینوں کے اثرات ایک انسان کی شخصیت پہ مرتب ہوتے ہیں. بہت سارے بچے والدین کو اتنا آئیڈیلائز نہیں کرتے, کسی ٹیچر سے انسپائر ہو کے وہ بہت اچھے بن جاتے ہیں, ٹیچر کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں, نماز, حجاب, سچائی, یا ان کی طرح مجھے ڈاکٹر یا اچھا ٹیچر بننا ہے, یا اگر ان کے پاس ڈگری ہے تو مجھے یہ کرنا ہے. لہٰذا یا سوسائٹی میں اپنے فرینڈ کے طریقے سے چلتے ہیں, یا ماں باپ ہوتے ہیں آپ کے آئیڈیل, یا دوست, یا پھر استاد. لہٰذا ان چیزوں کو مد نظر رکھیں پیرنٹس اس زمانے میں. تیسرا سوال پیغمبر یہ کر رہے ہیں کہ جس کے بغیر پوچھے بغیر آگے بڑھنے نہیں دیا جائے گا, وہ کیا ہے کہ دولت کہاں سے حاصل کی اور کہاں خرچ کی. چوتھا سوال یہ کیا جائے گا کہ اہل بیت کی محبت, کہ اہل بیت سے کتنی محبت کی یا نہیں کی, اور کتنی محبت کی. لہٰذا میں سمجھتی ہوں قاری عزیز کہ یہ وہ تمام کی تمام چیزیں جس میں دوستی ایڈ ہو رہی ہے, صحبت ایڈ ہو رہی ہے. ہم کہاں ہیں, ہم کس کے ساتھ ہیں, ہم اپنے شب و روز کیسے گزار رہے ہیں, ایک ایک سیکنڈ کا, ایک ایک لمحے کا ہمیں پروردگار کی بارگاہ میں روز محشر جواب دہ ہونا ہے. لہٰذا والدین اس کو لائٹ نہ لیں, اور آپ کی ساری محنتیں ضائع ہو جائیں گی اگر خدا نخواستہ ایک دوست کوئی ایسا آپ کے بچے کا بن گیا کہ جو برا تھا, جس کی صحبت خراب تھی, اور خدا نخواستہ وہ آپ کے بچے کو بری صحبت کی جانب لے جانے میں کامیاب ہو گیا, تو یہ پھر خدا نخواستہ ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر کی صورت یہ چیز اختیار کر سکتی ہے. پروردگار اس سے ہمیں محفوظ فرمائے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ خانم, آپ نے بہت اچھا جواب دیا اور دل مطمئن ہو جاتا ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے. میرا اس نشست کا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا ہے اور وہ کوئی گناہ انجام دیتا ہے یا کرنا چاہتا ہے, تو کیا والدین پر پھر بھی فرض ہے کہ وہ اس کو روکیں اس کام کے کرنے سے, اس گناہ کے کرنے سے؟ دیکھیے بہت بدقسمتی ہمارے یہاں یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد ہی تربیت پہ فوکس اور نہیں ہے اور توجہ نہیں ہے. تو آپ کا سوال تو بہت امپورٹنٹ ہے, ہماری نظر میں ہے, کاش کے پیرنٹس بھی اس کو اہمیت دیں. جب بچہ بالغ نہیں ہوتا جب تو اس کو سمجھتے ہیں ہر چیز کرنے کی اجازت دی جائے. کیوں؟ ابھی بچہ ہے, ابھی تو بہت چھوٹا ہے, ابھی تو بالغ ہی نہیں ہے. اور اگر ماں یا باپ یا کوئی ایسا گھر میں بڑا بزرگ اس کی تربیت کی طرف توجہ دینا بھی چاہے تو لوگ جو ہیں دوسرے لوگ یا پیرنٹس خود اس بات پر جو ہے نا برا مناتے کہ ابھی چھوٹا سا بچہ تو اگر یہ کر بھی دیا تو کیا ہوا, مثلا جھوٹ اگر بول ہی دیا تو کیا ہوا, ابھی بچہ ہی تو ہے, اگر کہہ دیا تو کیا ہوا. دیکھیے ٹھیک ہے کہ اس کا نامہ اعمال ابھی کھلا نہیں ہے, ابھی اس کا گناہ لکھا نہیں گیا, چاہے بچی ہے اگر وہ حجاب نہیں کر رہی, اسکارف مثلا 7 سال کی بچی جیسے کہ ہم نے کہا نماز پڑھوائی, اسی طرح حکم ہے کہ 7 سال کی بچی کو اسکارف پہنانا, حجاب کرانا شروع کیجئے. اگر نہیں کیا تو اس کا جواب یہ دے گا نا معاشرہ کے کون سا اس کو گناہ ملا, بچی کو گناہ تو نہیں ملا, جھوٹ بول دیا بچے نے تو کون سا اس کو گناہ ملا. ٹھیک ہے اس کو گناہ نہیں ملا, لیکن اگر ابھی آپ نے غلط باتوں کی طرف اس کی توجہ مبذول نہ کرا کے اچھائی کے ڈفرنس اور برائی کا ڈفرنس اس میں پیدا نہ کیا, میں تمام والدین سے دست عرض کر رہی ہوں, تو ذہن میں رکھیے کہ جب یہ بالغ ہو جائے گا نا, اس دن سے اگر آپ نے ٹریننگ سٹارٹ کی تو اب یہ کبھی نماز ہو, حجاب ہو, جھوٹ بولنا, کبھی اچھا کرے گا کبھی نہیں کرے گا, آن اینڈ آف چلے گا, کبھی نماز پڑھے گا کبھی قضا ہوگی. کبھی بچی 9 سال میں آپ نے پہلے دن اگر اس کو کہنا شروع کیا کہ آج سے آپ کو حجاب بیٹا کرنا ہے, تو کہیں وہ بے حجاب جائے گی, کہیں وہ حجاب میں جائے گی, ابھی اس کو عادت نہیں ہے. جھوٹ کے اوپر اگر آپ نے تنبیہ پہلے سے 7 سال سے سختی سے نہ کرنی شروع کی تو کیا ہوگا, کبھی جھوٹ بولے گا کبھی سچ بولے گا. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال کھل جاتا ہے. آپ کی نظر میں تو وہ 30 سال تک بھی بچہ رہے گا,
والدین کے لیے تو وہ 30 سال تک بھی بچہ رہے گا، وہ اس کو بڑا نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہمیں اپنی نگاہ سے نہیں دیکھنا ہے، ہم نے پروردگار کے سسٹم کے مطابق اپنے بچوں کو لے کے چلنا ہے۔ 7 سال کی عمر سے یا 8 سال میں جب تک بھی بچہ بالغ نہیں ہے، یا لڑکے تو چلے 15 سال تک بھی بالغ نہیں ہوتے، تو وہ 12 سال کے بھی ہیں، 11 سال کے بھی ہیں، تو ایسا نہ کہیں کہ جھوٹ بول دیا تو کیا وہ بالغ تو نہیں ہے نا، گناہ تو نہیں لکھا، گناہ نہیں لکھا، لیکن آپ نے اس کی ٹریننگ کرنی ہے۔ 7 سال کی عمر سے سختی اس چیز پر کرنی ہے کہ کوئی بھی غلط بات اگر وہ کر رہا ہے مذاق میں بھی، جیسے کہ حدیث معصوم ہے کہ بچے کو مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہ دو، اس لیے کہ حدیث پیغمبر یہ ہے، ایک شخص آیا تھا، اس نے جناب رسول خدا سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، میں بہت گناہ کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں تمام گناہوں سے بچ جاؤں، میں کیا کروں؟ پیغمبر نے فرمایا اگر تم تمام گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، تو تم تمام گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ اور اگر آپ نے اپنے بچے کے اندر بلوغ سے پہلے سچائی کی عادت نہ ڈالی، نماز کی عادت نہ ڈالی، تو یہ ہوگا کہ یہ بچہ بالغ ہونے کے بعد اب آپ نے اس کو کہنا شروع کیا، 5-6 سال یہ گناہوں اور اچھائیوں کے مکسچر کے ساتھ زندگی گزارے گا، اور فائنلی جب یہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کا نام اعمال کلین اینڈ کلیئر نہیں ہوگا۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ فرام دا فرسٹ ڈے آف بلوغت، پہلے دن سے آپ کے بچے کا نام اعمال بالکل ویسا ہو جیسا خدا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے ہی اچھے انداز سے پیار اور محبت کے ساتھ بچے کو غلط باتوں سے روکا جائے، تاکہ نماز ہے، جھوٹ ہے، روزہ ہے، ایون روزہ ہے اگر بچہ شوق سے رکھنا چاہتا ہے اس کو رکھنے دیا جائے، تاکہ جب یہ بالغ ہو تو اس کو یہ تمام نیکیاں کرنے کی عادت ہو اور گناہوں سے خود بے بخود اس شک کو نفرت پیدا ہو جائے انشاءاللہ۔ بے شک بے شک، بہت بہت شکریہ خانم، بہت شکریہ آپ کا۔ میں بس وقت کمی کو دیکھتے ہوئے میں آپ سے تیسرا سوال کروں گی کہ والدین کا کے جو مزاج ہے اور جو گھر کا ماحول ہے یا والدین کے جو عادات و اطوار ہیں وہ کس حد تک اولاد پر اثر رکھتے ہیں، کرتے ہیں، یا ان کے مزاج پر اثر ہوتا ہے؟ اس کے حوالے سے ذرا آپ بتائیے۔ دیکھیے خیر عزیز، اس پہ ہم پہلے بھی گفتگو مختصراً تو کر چکے تھے، اچھا ہوا کہ آپ نے یہ سوال کیا، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کو تھوڑا ایکسپلین ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ زمانہ اور دور ہے، میں نے جیسے کہ پہلے بھی نشست میں عرض کیا تھا کہ جب والدین ایک ایسے مدرسے کی تلاش میں ہیں کہ جہاں پہ بچے کو بھیجیں اور وہاں سے ایک بہترین بچہ نکل آئے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب انہوں نے کوئی 35 سال کی کوئی پیرنٹ زندگی گزار چکا، 28 سال 30 سال، تو والدین کی خواہش ہے کہ ان کو اپنے اوپر جبر نہ کرنا پڑے، لیکن بچہ بہترین بچہ ہو، وہ نمازی بھی ہو، بیٹی ہے تو وہ باحجاب بھی ہو، وہ جھوٹ نہ بولتی ہو۔ ہمیشہ ذہن میں رکھیے، جیسے کہ میں نے کہا نا کہ ایک انسان پر 3 طرح سے اس کی شخصیت پہ اثر ہو رہا ہوتا ہے، وہ ماں باپ کو بھی دیکھ کے سیکھتا ہے بچہ، استاد کا بھی بہت اثر لیتا ہے، کاپی کرتا ہے استاد کو، ماں باپ کو، اور اپنے فرینڈ سرکل کو، سوسائٹی، جن رشتہ داروں میں بیٹھیں گے ان کو دیکھے گا، دوستوں سے سیکھے گا۔ لہٰذا سب سے زیادہ چونکہ وقت ماں باپ کے ساتھ گزار رہے تو والدین کی شخصیت کا بہت اسٹرانگ امپیکٹ ہوتا ہے بچے پر۔ اگر والدین مثلاً آپ ایگری کریں گی، جب بچیاں پریکٹیکل لائف میں جاتی ہیں، سختیاں اٹھاتی ہیں، تو جن کی ماؤں نے صبر کیے ہوتے ہیں ان کو ان سختیوں میں آنے کے بعد اپنی ماؤں کا صبر یاد آتا ہے، تو وہ ہمت محسوس کرتی ہیں کہ ہمیں یاد ہے جب میرے اوپر مثلاً ہمارے پہ فائنینشیل کرائسس تھا، پیسوں کی کمی تھی ہمارے گھر میں، تو میری والدہ کیسے گزارا کرتی تھی، بے انہوں نے شک کیسے بالکل۔ سروائیو کیا۔ جب یہ بچی اپنے گھر میں جاتی ہے، جائے گی، اور وہاں اس کو اگر فائنینشیل کرائسس فیس کرنا پڑے گا تو اس میں صبر تحمل ہوگا، وہ صبر اس نے اپنی ماں سے سیکھا ہوگا۔ اسی طرح اگر اس بچے نے، کوئی بھی بچہ اس زمانے میں، کہ مسائل ہیں، جو کہ پروگرام کا ہمارا عنوان ہی ہے کہ اس عصر حاضر میں کیا ذمہ داری ہیں، عصر حاضر میں قاری عزیز جتنے مسائل زیادہ ہیں ماں باپ کی ذمہ داریاں اتنی ہی زیادہ ہیں۔ آپ یہ بالکل سمجھیں، آج بالکل کا ماں باپ یہ سمجھیں، آج کے پیرنٹس یہ سمجھیں کہ ہمارے پیرنٹس کے جو مسائل تھے وہ بہرحال کم تھے، ہمارے زیادہ ہیں، تو ہمارے بچوں کی زندگی میں اور زیادہ ہوں گے۔ جیسے جیسے زمانہ چینج ہوگا چیزیں ڈفرینٹ ہوں گی، اور اس میں آپ کا بچہ پریکٹیکل لائف میں جب سروائیو کر پائے گا جیسے آپ اس کو آج بن کے دکھائیں گے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ مستقبل میں صابر ہو، شاکر ہو، تو یہ صبر و شکر ماں باپ کو کر کے دکھانا ہے، آج کر کے دکھائیں اس بے کو۔ شک اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ خدا سے محبت کرنے والا ہو، اطاعت امام زمانہ کرنے والا ہو، تو والدین کو کر کے دکھانا پڑے گا، اس کو کر کے دکھائیے کہ شکر کیسے کیا جاتا ہے، اس کو باپ اور ماں کر کے بتائے کہ صبر کس چیز کا نام ہے، یہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ امام زمانہ کی معرفت آپ کے بچے میں ہو تو یہ معرفت کی باتیں اپنے بچے کے ساتھ کیجئے،
اپنے بچے کے دل میں محبت اہل بیت پیدا کرنے کے لیے وہ کام کیجئے جس سے آپ کو وہ جیسا کرتا ہوا دیکھے گا وہی کرے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ حسد نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے لوگوں کے ساتھ، اس کی آخرت بخیر ہو، تو یہ توقع نہ کریں کہ آپ تو لڑیں جھگڑیں، آپ تو حسد کریں. ٹھیک ہے، بچے آنکھوں سے جی جی، دیکھیں. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جی بے شک بہت امپورٹنٹ اس لیے کہ آج ہم اپنے فیملی کے اندر ایک کسی کے پاس کوئی اچھی خدا نعمت دیتا ہے، اگر بچہ دیکھے گا کہ یہ نعمت کسی کی زندگی میں آئی، ہمارے رشتہ دار کی امی کو برداشت نہیں ہوئی، ابو کو حسد ہوا، امی کو حسد ہوا، اور اگر وہ یہ حسد کرنے کا طریقہ آپ سے سیکھ چکا ہے تو آپ نے اس کے نیچر میں، اس کی شخصیت میں یہ بلڈ کر دیا، یہ آپ نے ڈال دیا کہ دوسروں کی نعمتیں دوسروں کو ملیں تو ان کو دیکھ کے خوش نہیں ہونا ہوتا، دعا نہیں دینی ہوتی، بلکہ حسد کیا جاتا ہے. کیسے کیا جاتا ہے؟ بچہ نہیں جانتا تھا، وہ کورے کاغذ کی مانند تھا. آپ نے ہی سکھایا ہے، آپ نے ہی بتایا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک اچھی زبان، شائستہ گفتگو کرنے والا ہو تو آپ نے خود اس کو کر کے دکھانی ہے، نہ کہ لڑائی جھگڑا کر کے دکھانا ہے. اگر آپ بے صبری کا مظاہرہ کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، گھر کے اندر ماحول خراب رکھیں گے، تو آپ کے بچے میں موت ذاتی طور پہ خدا اس کے لیے انتظام کر دے، کسی ایسے جیسے کہ میں نے پیغمبر کی حدیث بیان کی، کوئی وزیر مقرر کر دے، اگر کوئی رحم و کرم ہو جائے تو بچہ محفوظ رہ جائے گا ان رذائل سے، ان برائیوں سے. ورنہ ممکن نہیں ہے کہ گھر کے اندر والدین گانے سنتے ہوں اور بچہ نوحے سننے والا بن جائے. جی، ماں بالکل بے بالکل حجاب ایسا ہو ہی ہے. اور بچی باحجاب نکل آئے، یہ بہت اچھا خواہر، مشکل. ایسا بھی ہے کہیں دیکھا گیا ہے کہ مطلب والدین ظاہراً تو نیکی کر رہے ہیں، لیکن فقط گھر کے ماحول اور ان کے مزاج کے خراب ہونے کی وجہ سے، سخت ہونے کی وجہ سے، سختی کرنے کی وجہ سے اس پازیٹیو ایکٹ کے بھی نیگیٹو اثرات ہوئے ہیں. ایسے بھی دیکھنے کو ملا ہے. جی تو بالکل. مزاج کا اچھا ہونا اور گھر میں اچھا سلوک کرنا، اچھے طریقے سے رہنا، اور یہ بہت ضروری ہے. دین بھی تبھی سمجھ میں آئے گا جب کہ آپ کا عمل میں سافٹنس ہوگی، بے شک مزاج بے میں شک منکسر مزاجی ہوگی، تو بے شک. تبھی یہ چیزیں بھی بچے کے اوپر اثر کریں گی. ایسا ہے خانہ؟ بالکل ایسا ہی ہے. اس وجہ سے کہ ہم نے جیسے کہ گزشتہ سوالوں میں آپ نے سوال بھی کیا تھا کہ آیا کس حد تک سختی اور کس حد تک نرمی. جی دین تو کبھی بھی سختی سے پھیل ہی نہیں سکتا. بے پیغمبر شک کی بے روش کو شک. ذہن میں رکھیے. والدین بھی ایک معلم کے درجہ رکھتے ہیں نا، تربیت کرنے والے ہیں. تو آپ نے جیسے کہ کہا کہ بھلے دین پہ ہی چل رہے ہیں، والدین دیندار ہیں، لیکن ان کا انداز اچھا نہیں ہے، ان کے انداز میں شائستگی نہیں ہے، وہ محبت کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ سختی کرنے والے ہیں یا وہ بدمزاج ہیں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ بچہ جو ہے یہ کبھی بھی دین سے محبت کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ یہ بچہ الٹا. اور بے شک. والدین ہوں یا استاد ہوں یا دینی معلمین ہوں، کوئی بھی ہو، اگر معلمین دین کو بتانے والے والدین ہوں یا استاد ہوں، اگر یہی خود بد مزاج ہوں گے تو کبھی بھی جی، ان کا بچہ دین سے محبت نہیں کرے گا. یہ کبھی بھی نماز کی طرف ایسا بچہ جی نہیں آئے گا، متنفر ہو جائے گا. متنفر ہو جائے گا. سختی کے ساتھ پیغمبر نے بھی تبلیغ دین نہیں کی، دعوت ذوالعشیرہ سے آغاز کیا، محبت سے آغاز کیا، اور سختی کرنے والوں کو بھی، دشمنوں کو بھی محبت سے جواب دیا. لہٰذا ماں باپ پہ لازم ہے، استاد پہ لازم ہے، معلمین پہ لازم ہے کہ وہ روش اختیار کریں جو پیغمبر کی تھی، جو اہل بیت کی تھی، تاکہ آپ کے بچے کو دین سے چڑ محسوس نہ ہو، بار محسوس نہ ہو، بلکہ آپ کو دیکھ کے محبت اہل بیت سے محبت کریں اور اہل بیت کی محبت سے خدا سے محبت کریں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا. بہت میں مشکور ہوں آپ کی کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور ہمارے جتنے بھی سوالات تھے اس نشست کے، ان تمام سوالوں کا آپ نے بہت اچھا جواب دیا، جس سے ہم بھی مطمئن ہوئے. انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ جو ناظرین و سامعین ہمارے اس پروگرام کو دیکھیں گے، سنیں گے، وہ بھی انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کریں گے، اس سے سیکھیں گے اور مطمئن ہوں گے. اور میں آپ کی امام زمانہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ مولا آپ کے اس عمل کو اور آپ کی زحمت کو، اور 14 معصومین ایجوکیشن سسٹم جو ہے انہوں نے پروگرام پیش کیا، زحمت کی ہے، ان کی اس کاوش کو مولا قبول فرمائیں اور اپنے امان و انصار میں ہمیں شامل کریں. میں بہت بہت دوبارہ آپ کی مشکور ہوں، اور جو سامعین و ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کی بھی مشکور ہوں، اور دعا کرتی ہوں کہ ہمارے اس عمل کو مولا قبول کریں. بہت بہت شکریہ. اور اسی سب کے ساتھ میں پروگرام کا اختتام کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.